बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या पाकिस्तान में मर्द की मर्द से और औरत की औरत से शादी मुमकिन है? क्या ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? आखिर क्यों पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट में तरमीम का मुतालबा किया जा रहा है? ट्रांसजेंडर एक्ट बुनियादी तौर पर है क्या, और पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबके के इस कानून पर बुनियादी एतराज़ात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम इस ट्रांसजेंडर एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आज से 4 साल कबल 2018 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट वो मुश्तरका तौर पर मंजूर किया, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पर मौजूद थीं, मगर उस वक्त भी जमात इस्लामी के एक सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस कानून के ऊपर एतराज़ात उठाए थे, मगर पार्लियामेंट की अक्सरियत ने इस कानून को मंजूर कर लिया था। आज 4 साल के बाद एक मर्तबा फिर इस कानून पर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। पाकिस्तान की विफाकी शरई अदालत में बाकायदा तौर पर इस कानून को चैलेंज किया गया है, और सेनेटर मुश्ताक की जानिब से, जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से एक मर्तबा फिर सेनेट के अंदर इस कानून में कुछ तरमीम तजवीज़ की गई हैं। ये कानून बुनियादी तौर पर ख्वाजा सरा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। इस कानून का बुनियादी मकसद ख्वाजा सरा के साथ जो इम्तियाजी सलूक पाकिस्तानी माशरे में किया जाता है, उसको रोकने की एक कानूनी कोशिश थी। इस कानूनी कोशिश पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर बाज़ शिकें ऐसी हैं जिसको इख्तलाफ का बाइस बनाया जा रहा है, या वो इख्तलाफ का बाइस बन रही हैं। इस कानून के मुताबिक बुनियादी तौर पर जो तीसरी जिन्स है, जो ट्रांसजेंडर है, इसको 3 इक़साम में तकसीम किया गया है। यानी कि 3 तरह की डेफिनेशंस हैं ट्रांसजेंडर की ख्वाजा सरा की। तो सबसे पहली किस्म को इंटरसेक्स कहते हैं, ख्वाजा सरा कहते हैं। ये वो अफराद हैं जिनके अंदर मर्दों की और औरतों की खुसूसियात पाई जाती हैं, यानी कि ये दोनों का मिलाप है, जिनसी तौर पर दोनों ट्रेट्स रखते हैं, मर्दों के भी और ख़वातीन के भी। और पैदाइशी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो जिन्स होती है उसमें एक इबहाम पाया जाता है। दूसरी किस्म ऐसे अफराद की है जो पैदाइशी तौर पर मर्द होते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर जिनसी तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है, और फिर ये अपनी जिन्स को तिब्बी तौर पर तब्दील करने की जानिब बढ़ते हैं। और हम अक्सर सुनते हैं कि मेडिकल ऑपरेशन के बाद फ़लाँ शख्स ने अपनी जिन्स को तब्दील कर लिया है, यानी कि वो ख़ातून से मर्द बन गए हैं और मर्द से ख़ातून में कन्वर्ट हो गए, लेकिन पैदाइशी तौर पर वो ऐसे नहीं होते। और तीसरी किस्म ऐसे अफराद की है जो पैदाइशी तौर पर मर्द या औरत होते हैं, मगर वो ये सोच रखते हैं कि उनकी जो जिन्स है वो पैदाइशी जिन्स से बिल्कुल मुतज़ाद है। यानी एक मर्द अपने आप को औरत तसव्वुर करता है और एक औरत अपने आप को मर्द तसव्वुर करती है। तो ये बुनियादी तौर पर 3 मुख्तलिफ इक़साम हैं, और इन इक़साम को कानूनी तौर पर डिफ़ाइन किया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स, कोई भी ख्वाजा सरा, उसके पास ये हक हासिल है, ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिन्स का तयन कर सकता है, अपनी शनाख्त को चुन सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। यानी कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारे हैं, चाहे वो नादरा है, वो ड्राइविंग लाइसेंस का मामला है, वो पासपोर्ट बनाने का मामला है,
وہاں پر ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو مرد لکھا جائے تو اس کو مرد کے طور پر دیکھا جائے گا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ عورت ہے اور اس کو عورت کے طور پر لکھا جائے یا تسلیم کیا جائے تو اس کی شناخت کو عورت ہی تسلیم کیا جائے گا، اور اگر کوئی اپنے آپ کو خواجہ سرا سمجھتا ہے تو اس کو پھر خواجہ سرا کی کیٹیگری کے اندر لکھا جائے گا۔ مگر یہاں پر پاکستان کے اندر سینیٹر مشتاق اور ان کے ہم خیال ایک بڑا مذہبی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی فرد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی جنس کا تعین کرے۔ جنس کا تعین مشروط ہونا چاہیے میڈیکل بورڈ کی اپروول سے، کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس بات کا طبی طور پر ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ فلاں شخص مرد ہے، فلاں شخص عورت ہے، یا فلاں شخص تیسری جنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ بغیر کسی میڈیکل پرمیشن کے، کسی بورڈ کی اجازت کے کسی شخص کو یہ اختیار دے دیں گے کہ وہ مرد سے عورت بن جائے یا عورت سے مرد میں کنورٹ ہو جائے، تو اس سے معاشرے کے اندر ایک اخلاقی تباہی آئے گی، اور اس تباہی کو وہ ہم جنس پرستی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو ہم جنس پرستی کا کانسیپٹ ہے یہ پاکستانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ قانون 4 سال پہلے بنایا گیا، اور اس 4 سال کے دوران سینیٹر مشتاق یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ڈیٹا سرکاری طور پر نادرا سے وصول کیا ہے اس کے مطابق اب تک تقریباً 30,000 سے زائد افراد اپنی جنس کو تبدیل کرنے کے لیے نادرا میں درخواستیں جمع کروا چکے ہیں۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قانون جو کہ خواجہ سرا کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا، ٹرانسجینڈر کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا تھا، اس قانون کے تحت جو جنس تبدیل کرنے کی درخواست خواجہ سرا کی طرف سے دی گئی ہے اس کی تعداد صرف اور صرف 30 ہے، مگر اس کے مقابلے میں باقی جو 30,000 کے قریب درخواستیں ہیں وہ مردوں کی ہیں، وہ خواتین کے، تقریباً 16,000 سے زائد مرد ہیں اور تقریباً 15,000 سے زائد خواتین ہیں جنہوں نے اپنی جنس کو تبدیل کرنے کے لیے درخواستیں وہ نادرا میں جمع کروائی ہیں۔ اب بغیر کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے، میڈیکل اتھارٹی کسی سرٹیفکیٹ کے، اگر مرد کو عورت کنسیڈر کر لیا گیا اور عورت کو مرد کنسیڈر کر لیا گیا تو پھر ایک تباہی آئے گی، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پھر کل کو مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ پریکٹیکلی تو خاتون نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک کلیم کر رہا ہے کہ وہ خاتون بن چکا ہے، تو اس کی اس مرد کی اس دوسرے مرد سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر کچھ اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، یعنی کہ وراثت کا حق ہے۔ اگر ایک خاتون اپنے آپ کو مرد کلیم کرتی ہے اور قانونی طور پر اس کو مرد ہی تصور کیا جاتا ہے بغیر کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے، تو وہ وراثت کے اندر اپنے بھائیوں کے برابر حصہ لے گی، جو کہ ایک شرعی طور پر ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوگا۔ اور اسی طرح وہ ایک مرد اگر وہ اپنے آپ کو عورت تصور کرتا ہے تو وہ پھر خواتین کے کوٹے پر سیٹ حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح خواتین مردوں کی پوزیشنز کے اوپر آ سکتی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کا سوشل فیبرک تبدیل ہو جائے گا۔ آپ صرف ایک چیز کو میک شور کر لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر کسی بھی قسم کی جنسی تبدیلی کو محسوس کرتا ہے تو وہ صرف اس کی ذہنی سوچ یا خواہش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میڈیکلی اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ شخص اب ایک جنسی طور پر جو جنیاتی تبدیلیاں اس کی شخصیت کے اندر آ رہی ہیں وہ اس کو ایک عورت کے طور پہ کنسیڈر کرتی ہیں یا ایک مرد کے طور پر کنسیڈر کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل قسم کی بحث ہے۔ اب جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس کے اندر مختلف لوگوں نے اس قانون کو چیلنج کیا ہے، اس میں عوریہ مقبول جان ہیں، سینیٹر مشتاق احمد ہیں،
جن کا تعلق میں بتا چکا ہوں جماعت اسلامی سے ہے، اس میں الماس بابی ہیں، اس میں نایاب علی ہیں، کچھ خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اس پورے پروسیس کے اندر حصے دار ہیں۔ اب عدالت کی جانب سے، جو کہ وفاقی شرعی عدالت ہے، ان کے چیف جسٹس کی جانب سے ایک بڑا ہی اہم ریمارکس کل سننے میں آیا۔ اس ریمارکس کے مطابق عدالت نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ نابینا ہے تو اس کو نابینا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ وہ خواجہ سرا ہے یا وہ ٹرانسجینڈر ہے تو اس کے کہہ دینے سے اس کو ٹرانسجینڈر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کسی قسم کے کرائٹیریے کو ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ جبکہ دوسری جانب جو طبقہ اس کا حامی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو میڈیکل بورڈ کا تصور ہے یہ انسانی وقار کے خلاف ہے۔ وہ یہ بھی نقطہ اٹھاتا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران آپ ایک ہم جنس پرستی کا واقعہ رپورٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قانون کا غلط استعمال ہوگا یا ہو رہا ہے، تو 4 سال کے اندر کوئی ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے اب تک نہیں آیا جس کی بنیاد پر آپ معاشرے میں جس بگاڑ کی بات کر رہے ہیں وہ بگاڑ ہمیں دکھائی دے۔ اور دوسرا، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قانون بنیادی طور پہ جو میڈیکل بورڈ ہے، یہاں جعلی رپورٹیں بنانا کون سا مشکل کام ہے، بلکہ آپ تو ایک کرپشن کے لیے ایک نیا ایونیو کریٹ کر دیں گے، اور اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ اب یہ نقطہ نظر ہے اس قانون کے حامیوں کا۔ سینیٹر مشتاق کی جانب سے 2021 کے اندر یہ ترمیم تجویز کی گئی تھی، اور اس مہینے کی 5 ستمبر کو انسانی حقوق کی کمیٹی میں اس ترمیم کے اوپر ایک بحث کی گئی۔ اب اس بحث کے بعد یہ قانون ایک متنازع قانون مکمل طور پر دکھائی دے رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں اس قانون کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک بڑی واضح، لاؤڈ اینڈ کلیئر آواز سنائی دے رہی ہے۔ اگر آپ سٹیٹس کی بات کریں خواجہ سرا کمیونٹی کے حوالے سے، تو 2015 میں پاکستان کے اندر جو خواجہ سرا تھے ان کی تعداد تقریباً 30,000 کے قریب تھی، اور یہ پریڈکٹ کیا گیا کہ آج کل کے دور میں تقریباً پاکستان کے اندر 1.5 لاکھ سے زائد خواجہ سرا موجود ہیں۔ اور اگر ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کی بات کی جائے تو میڈیا رپورٹ کے مطابق 2015 کے بعد سے اب تک 100 خواجہ سرا کو قتل کیا جا چکا ہے، جبکہ خواجہ سرا پر 2000 سے زائد تشدد کے واقعات یہ میڈیا میں اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں کہ جب خواجہ سرا کمیونٹی کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، مذہبی طبقہ بھی یہ اس بات پہ کنونس ہے کہ ان کو وراثت میں حق ملنا چاہیے، ان کو ملازمت کے یکساں مواقع ملنے چاہیے، ان کے ساتھ ایک عام شہری کی طرح ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، گھر میں بھی، سماج میں بھی، کمیونٹی میں بھی، اور ان کو ایک باعزت زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور یہ جو تصور ہے معاشرے کے اندر کہ پہلے تو ان کو ان کے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پھر ایک ٹائم کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں، جہاں پر ان کی زندگی کا مقصد صرف ناچ اور گانے کی حد تک محدود ہو جاتا ہے، یا یہ بھیک مانگتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ آپ اکثر ٹریفک سگنلز کے اوپر خواجہ سرا کو ایک بڑی تکلیف دہ شکل کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ بٹ یہ قانون جو 2018 میں بنایا گیا، ایک آخری بات ہسٹوریکل فیکٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی کوئی بڑے آرام سے قانون نہیں بنا، بلکہ 2012 میں سپریم کورٹ کی جانب سے ایک ججمنٹ دی گئی تھی جس میں خواجہ سرا کے تحفظ کے لیے قانون سازی کا حکم دیا گیا تھا، اور اس حکم کی روشنی میں اس قانون کو ترتیب دیا گیا۔ یقیناً قانون تحفظ کے لیے ہوتا ہے، قانون ویلفیئر آف دی پیپل کے لیے ہوتا ہے، قانون معاشرے کو ڈسپلن میں لانے کے لیے بنایا جاتا ہے، بٹ قانون حرف آخر نہیں ہوتا۔ قانون کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے اگر پاکستان کا مذہبی طبقہ
چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ پاکستان کا وہ طبقہ ہے جو میری مرضی کے نظریے کی مخالفت کرتا ہے، تو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قوانین کو مکمل طور پہ شرعی نقطہ نظر کے مطابق بنانا چاہیے، اور ایسا کام پاکستانی سوسائٹی کے اندر کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا کہ یہاں پر ہم جنس پرستی کا جو کاروبار ہے وہ فروغ پائے اور اس کو قانونی تحفظ ملے۔ تو میڈیکل بورڈ بنانے سے اگر خواجہ سرا کمیونٹی کو ان کے رائٹس مکمل طور پہ مل سکتے ہیں اور مذہبی طبقہ ایک سیٹسفیکشن حاصل کر سکتا ہے محض ایک میڈیکل بورڈ بنانے سے، تو آئی تھنک کہ اس کو کنٹروورشل ہمیں بنانا نہیں چاہیے، اور ہر لحاظ سے اس بات کا اطمینان کرنا چاہیے کہ میڈیکل بورڈ بنانے کے بعد جو بھی شخص میڈیکل بورڈ کہے گا کہ یہ اپنی جنس مرد لکھ سکتا ہے یا یہ عورت لکھ سکتا ہے یا یہ خواجہ سرا کی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے، تو آئی تھنک کہ اس کی اوتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی۔ اور یہ قانون مذہبی طبقہ کلیم کرتا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی جو جنس کا تعین ہے وہ میڈیکل بورڈ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔